अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो लास्ट टाइम हमने सेशन किया था, सूरत अल अनाम आयत थी हमारी 74 से 83 तक। उनका रिकैप अभी हम देख रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत जो अपने बाप आजर को दी उन्होंने, उनकी शिरक से बेजारी, कौम जो कि सितारा परस्ती, चांद परस्ती और सूरज परस्ती में मुब्तला थी, इनको डेमोन्स्ट्रेट किया कि वो कितनी बड़ी स्टूपिडिटी का शिकार है। ये कैसे इलाह हैं जो कि चमक कर डूब जाते हैं। फिर उनका शिर्क से ऐलान बरात, और इस ऐलान के बाद अल्लाह से अपनी यकसुई का ऐलान, कौम का झगड़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खौफजदा करना कि इस नाफरमानी से जो आपने हमारे माबूदों की है, आपके ऊपर अजाब टूट पड़ेगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ा फीयरलेसली जवाब देते हैं कि अल्लाह के साथ जब शिर्क करके, इतनी जुर्रत करके तुम नहीं डरते, तो मैं तो सही रास्ते पर हूं, मैं क्यों डरूं। और क्रक्स ऑफ द मैटर क्या था कि ईमान दिल का इत्मीनान लेकर आता है और दुनिया का खौफ निकाल देता है। क्योंकि खौफ डिपेंडेंसी की वजह से होता है, किसी के ऊपर इन्हिसार की वजह से होता है। अगर वो सहारा छिन जाए, जैसे दुनियावी सहारे होते हैं, तो इंसान खौफ का इस खौफ का शिकार रहता है। और ये गैर माबूदों के सहारे, क्योंकि वो डिपेंडेंसी की तरफ लेकर जाते हैं, इसलिए इंसान खौफजदा रहता है। यानी दूसरे लफ्जों में हम ये कहते हैं कि शिर्क दिल के अंदर खौफ डालता है और ईमान दिल का इत्मीनान लेकर आता है। हजरत इब्राहिम के इस बेमिसाल ईमान की वजह से और यकसुई की वजह से अल्लाह ताला ने इनके दर्जात को बुलंद फरमाया, आखिरत में भी और दुनिया में भी। किस तरह, ये हम आज देखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि उन्हीं लोगों की जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और औलाद इब्राहिम में गुजर चुके हैं, उनकी पैरवी का हमें हुक्म दिया जा रहा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, तो उसकी हुक्म में उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है। और क्यों दिया जा रहा है उनकी पैरवी का हुक्म, ये भी हम देखेंगे। एक और चीज कि जो लोग इनकार कर रहे हैं, इनकी जगह अल्लाह कुछ दूसरे लोगों को लाने वाला है। यानी अभी कौन इनकार कर रहा है? कुरैश मक्का। तो ये भी आज की आयत का मजमून होगा। तो शुरू करते हैं हम आयत नंबर 84 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व वहबना लहू इसहाक व याकूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्लु व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और हमने उसे इसहाक और याकूब अता किए, और हर एक को हमने हदायत की। किसको अता किए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और नूह को हमने उससे पहले हदायत दी थी। और वमिन जुर्रियाती ही को अंडरलाइन कीजिए, खास तौर पर आपने ही की जो जमीर है उसको अंडरलाइन करना है। और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अयूब और यूसुफ और मूसा और हारून। और इसी तरह हम एहसान करने वालों को बदला दिया करते हैं। तो एक तरफ तो बात हुई कि हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम अता की और याकूब अलैहिस्सलाम अता किए, और हर एक को हमने हिदायत की। फिर नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आ गया कि उनसे पहले थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले। और फिर जुर्रियत का जिक्र आया है, और उन जुर्रियत में दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अयूब, यूसुफ, मूसा और हारून, इनका जिक्र आया। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा है कि हम मोहसिनीन को जजा देते हैं। उसके बाद आयत नंबर 85 और 86 में भी अंबिया का जिक्र आएगा, और देखते हैं कि किस तरीके से आता है ये जिक्र। सायरा माइक ऑफ कर लीजिए अपना। अच्छा जी, अब तक की आयत में हमने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तौहीद पर फोकस होने की वजह से उनके दर्जात को देखा। अब ये बात बताई जा रही है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको और उनकी दावत हक को किस तरीके से इज्जत, सरफराजी और दवाम अता किया। दवाम का मतलब है कि हमेशगी। उनकी जुर्रियत में, जुर्रियत क्या होती है? इमीडिएट औलाद नहीं होती। वैसे तो औलाद ही मीनिंग है, लेकिन ये नस्ल नस्ल दर नस्ल जो सिलसिला चलता है उसको जुर्रियत कहा जाता है। तो उनकी जुर्रियत में बड़े बड़े अंबिया और सौलिहीन और मोहसिनीन गुजरे हैं, और उन सब का दीन भी दीन तौहीद था, जिसकी दावत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इससे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दी थी। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी दीन ही की दावत दे रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ा हजरत इसहाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में। तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हैं, और उनके बड़े बेटे हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। लेकिन यहाँ पे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का तस्करा किया गया है, और साथ में याकूब अलैहिस्सलाम का। याकूब अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत इसहाक के बेटे हैं, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने हर एक को हदायत बख्शी, यानी वो इसी दीन तौहीद पर थे जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, और उन्होंने भी उसी दीन की दावत दी।
اس کے بعد آپ آیت دیکھیے، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور نوح کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی تھی. کس سے پہلے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے. لیکن یہاں پہ سوال یہ آتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور نوح علیہ السلام کا ذکر اکٹھا کیوں آیا، جبکہ نوح علیہ السلام پہلے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کافی بعد میں ہیں؟ تو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سلسلہ تو صحیحہ، اور حدیث نمبر ہے 3830. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدم نبی تھے علیہ السلام؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ تعلیم دیے گئے تھے اور ان سے کلام بھی کیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرتے تھے. اس نے کہا ان کے اور نوح کے مابین کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 10 صدیاں. اس نے کہا نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 10 صدیاں. یعنی نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ 10 صدی، 1000 سال. اور آدم علیہ السلام، اس حدیث کی روشنی میں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ میں کتنا ہے؟ وہ بھی 10 صدیاں، 1000 سال. 2000 سال ہو گئے آدم علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک. اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 صدیاں. پھر صحابہ اکرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول کل کتنے رسول ہو کر گزرے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 315، اور یہ جمع غفیر ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کے ان سے پہلے جتنی بھی انسانیت تھی وہ تو سیلاب کی نظر ہو گئی تھی. تو جو اولاد چلی ہے پھر یعنی بنی نوح آدم کی جو اولاد چلی ہے پھر وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی ہے، حام، سام اور یافس. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سام کی اولاد میں سے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن کے مطابق 950 سال اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی، اور ظاہر ہے کہ ان کی عمر تو اس سے زیادہ ہی رہی ہوگی. تو اس حدیث کو سامنے رکھیں تو یہ ممکن ہے کہ حضرت ابراہیم نے حضرت نوح کا کچھ زمانہ پایا ہو. امین الحسن اصلاحی کی تفسیر کے مطابق تدبر القرآن، تالمود میں یہ درج ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت بھی فرمائی ہے. تو پھر یہاں سے دونوں کڑیاں مل جاتی ہیں، مگر اللہ حقائق کو بہتر جانتا ہے. تو نوح علیہ السلام کو جیسے پہلے ذکر ہوا آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور پھر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہیں کے 3 بیٹوں سے نسل انسانی چلی. آگے آیت کو دیکھیے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور اسی کی اولاد میں سے. اب یہ اس کی اولاد میں سے، یہ کس کی اولاد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس پہ 2 آ رہا ہے. اور اولاد میں سے کون کون ہوا؟ داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، یہ سارے ان کی اولاد میں سے ہوئے. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو ہی کی ضمیر ہے وہ کس طرف جاتی ہے، اس میں 2 رائے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، اور دوسرا جو زیادہ گمان ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، جن کا ذکر ابھی چل رہا ہے، جو ہم پڑھ بھی رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، ایوب، یوسف اور موسیٰ اور ہارون تھے، اور یہ سب بھی دین توحید پر تھے، اور یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل کے ہیں، اور سب کو نبوت کے ساتھ ساتھ سیاسی اقتدار بھی حاصل ہوا. داؤد علیہ السلام جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، دونوں بادشاہ نبی ہیں، یعنی باپ بیٹا بھی ہیں، بادشاہ نبی بھی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بہت عظیم سلطنتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی دونوں کو. سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے بارے میں بھی ہم کچھ حال دیکھ چکے ہیں کہ وہ بہت بڑی سلطنت تھی. ایسی سلطنت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی اور کو عطا نہیں کی. ایوب علیہ السلام کے پاس بھی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، سوشل اور اکنامک سٹیٹس بہت سٹرونگ تھا ان کا بھی. یوسف علیہ السلام مصر کے فائنانس منسٹر تھے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں، ان کا رول بھی جج کا بھی تھا، بادشاہ کا بھی، بادشاہ جیسا بھی تھا. اور سیاست تو بنی اسرائیل کے سارے انبیاء نہیں کی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں اس کی خبر دی ہے. اور دیکھیں سیاست کے بغیر غلبہ ممکن بھی نہیں ہے، یہ ضروری چیز ہے مسلمانوں کے لیے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس ذریت کا ذکر کر کے، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. تو محسنین کیسے تھے یہ لوگ؟ کہ اللہ نے ان کو جو بھی صلاحیتیں عطا کی تھیں ان کو انہوں نے پورے طور پر استعمال کیا اور صحیح رخ پر استعمال کیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا تھا، اور یہ سب کچھ انہیں صرف خاندانی وراثت کی وجہ سے نہیں ملا. احسان کیا ہوتا ہے کہ فرض سے بڑھ کر دینا. تو فرائض سے بڑھ کر یعنی قربانی کے لیول پر جا کے انہوں نے کام کیا. اور کذالک کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے درجے بلند کیے، اسی طرح ان کے اولاد کے بھی درجے بلند کیے. جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم احسان کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا نا کہ احسان کیا ہوتا ہے.
کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ پاتے تو وہ تو یقیناً تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ تو ایسی تو اللہ تعالیٰ ایسی زبردست جزا کن کو دیتا ہے؟ محسنین کو۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے ہیں، نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی، کہ ان کی اولاد بھی ساری محسنین میں شامل تھی۔ اگلی دیکھیے آیت 85، وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے، یعنی صالحین میں سے تھے۔ یعنی کچھ اور یہ بھی بنی اسرائیل کے ہی انبیاء ہیں۔ زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ یحییٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کزن ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ایک ہی دور میں تھے، فرق اتنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور یحییٰ علیہ السلام نبی ہیں۔ اور الیاس علیہ السلام تو تورات میں ایلیا کے نام سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب صالحین میں سے تھے، جو کچھ ان کو حاصل ہوا ان کے تقوی اور ایمان کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اور یہ اللہ کے بندوں میں سے ہیں، ان میں سے کسی کو خدائی کا مقام حاصل نہیں ہے، جیسے کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق گمان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ 86 میں مزید کچھ انبیاء، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو ان ناموں میں سے آپ دیکھیں کہ 3 ناموں کو تو ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ ان کے نام مشہور ہیں، قرآن میں ان کا ذکر بھی موجود ہے، ان کے قصے بھی موجود ہیں۔ البتہ الیسع، ان کا نام قرآن میں اس جگہ کے علاوہ کہیں اور موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی ڈیٹیلز ہمیں قرآن میں ملتی ہیں۔ ان کے بارے میں البدایہ و نہایہ کے مطابق کہ یہ حضرت الیاس کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر بنے تھے، اور ان کے پھر جانے کے بعد یعنی حضرت الیسع علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، یعنی اسپرچولی وہ بہت یعنی ایمان کے ختم ہو گیا تھا، ایمان ان کے اندر سے ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، وہ جو اوپر ذریاتی ہی کی بات آئی تھی، اس میں ہی کی ضمیر یا ہو کی ضمیر کے بارے میں 2 آراء بتائی گئی تھی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت ہے، اور وہ بات یہاں پر آتی ہے۔ ویسے تو حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت میں سارے آ جاتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو وہی تھے، لیکن لوط علیہ السلام کا کیونکہ خاص طور پر ذکر آیا ہے، تو لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں ہے، باقی تو ہیں۔ تو لوط تو کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اور یہ ہے کہ یونس علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں ایک تحقیق کے مطابق جو کہ ایک شیخ الحدیث ہیں حبیب اللہ قاسمی، ان کے مطابق کہ وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کو بھی بنی اسرائیل کا نبی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سارے نبیوں کا ذکر کر کے کہ ہر ایک کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ مخلوق کی ہدایت کے لیے معمور ہوئے تھے، یہ محسنین میں شامل تھے، ان کو کوئی اس وجہ سے درجہ نہیں ملا، بلند درجہ نہیں ملا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضیلت نہیں ملی کہ یہ ایک دوسرے کی ذریت میں سے تھے، اس وجہ سے نہیں ہوا، یا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی نسبت کی وجہ سے ان کو یہ مقام نہیں ملا، اس لیے ان کو فضیلت حاصل ہوئی کیونکہ اپنے کردار کی وجہ سے۔ تو سم اپ کریں اگر ہم اس ساری ڈسکشن کو، تو اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہونے کے، حنیف یکسو ہونے کے فائدے کیا ہیں؟ یکسو ہونا بھی تو ایک لائف سٹائل ہے نا، کہ نمبر 1 آخرت کی کامیابی، اور نمبر 2 دنیا میں بھی کامرانی، دونوں چیزیں مل جاتی ہیں۔ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ دنیا میں بھی کامرانی ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں اکیلے نکلے ہیں اپنی بستی سے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی اولاد عطا فرمائی، اور اولاد کے بھی کیسے درجات کو بلند کیا۔ لیکن اس آخرت کی کامیابی اور دنیا میں کامرانی حاصل کرنے کا پاتھ وے کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ تو پاتھ وے جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے آیت نمبر 81 سے لے کے 86 تک۔ نمبر 1 ایمان خالص، صرف اللہ کے لیے ایمان یعنی ہمارا لائف سٹائل بھی اللہ کے لیے ہو۔ دوسری بات ہے اس کے بعد محسن ہونا۔ ایمان کا تعلق تو دل سے ہے نا، لیکن محسنین یا احسان کرنے والا، اس کا تعلق عمل سے ہے، یعنی قربانی کے لیول پر جا کر عمل کرنا۔ اور پھر صالحین میں سے ہونا، کردار اور نیت دونوں نیک ہوں۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ فضلنا علی العالمین، آیت نمبر 86 کا آخری حصہ، کہ ہم نے ان کو پھر تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ 87 وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، اور ان کی اولادوں میں سے، اور ان کے بھائیوں میں سے
کن کی بات ہو رہی ہے؟ کن ان کا یہ ہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ وہیں جا رہی ہے جہاں سے ہم جن لوگوں کی بات ہم اوپر پڑھ کے آئے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، اور پھر ان کی ذریات، کہ ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولادوں میں سے، اور ان کے بھائیوں میں سے ہم نے چن لیا، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ کو انڈر لائن کیجیے، اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دی، ہدیناہم الی صراط مستقیم، ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ یعنی ہدایت کا یہ سلسلہ صرف انبیاء تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ ان کے باپ دادوں، ان کی نسلوں تک، ان کے بھائیوں میں بھی جاری رہا، یعنی یہ ہدایت پھیلتی رہی۔ اور پھر یہ جو فرمایا نا کہ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، کہ ہم نے انہیں چنا، اجتبا ہوتا ہے اچھائی، صلاحیت اور علمی تجربے کی بنیاد پر چن لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان ساری چیزوں کی بنیاد پر چنا، ویسے نہیں چنا۔ اور کیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا راستہ دکھایا؟ صراط مستقیم کا راستہ، جو کہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ جو قافلہ رسل ہے، اور پھر ان کے خاندانوں کے خاندان، اور نسل در نسل ہدایت کا سلسلہ، یہ سب پیش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اصل ہدایت یا گائیڈنس صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور پھر اللہ ہی اپنے ان بندوں کو اپنے راستے کی ہدایت دیتا ہے جو اس تک پہنچتا ہے، جو اس تک پہنچنے کی طلب رکھتا ہے، جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ان کو کیوں صراط مستقیم کا راستہ دکھایا؟ صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ کسی پیغمبر کی ذریت میں سے تھے، بلکہ اس لیے کہ ان لوگوں نے خود ثابت کیا کہ واقعی یہ ہدایت کے طلبگار تھے۔ اور کیا، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ خالص ایمان تھا، محسنین تھے، صالحین تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو پورے جہان والوں پر فضیلت بھی دی، اور ساتھ میں اپنے راستے چن بھی لیا، اور اپنے راستے کی طرف ہدایت بھی دی۔ 88 ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی، یہ ہدایت ہے، اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ یعنی اصل میں ہدایت کیا ہے؟ اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ایک حصہ یہ ہوگا آیت کا، اور دوسرا حصہ کیا ہوگا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر وہ شرک کرتے، البتہ ان سے ضائع ہو جاتے وہ جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ لوگ بھی اگر شرک کرتے، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو پہلا حصہ کیا دیکھتے ہیں؟ آیت کا پہلا حصہ کیا ہے؟ کہ ذالک ہدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادی، کہ یہ ہدایت ہے اللہ کی، وہ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ تو اصل ہدایت کون سی ہے؟ جو انبیاء کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوئی، اور ان کے بعد کن کو حاصل ہوئی؟ جنہوں نے ان انبیاء کی پیروی کی، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ ڈائریکٹ تو ہر انسان کے اوپر نہیں آتی، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اپنے نمائندے چنتا ہے اپنے بندوں میں سے، جیسے اجتبا کی اوپر بات ہوئی۔ تو اس کے علاوہ جتنی اور راہیں ہیں وہ سب شیطان کی راہیں، نکالی ہوئی راہیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہ ان کے لیے کھولتا ہے جو چاہتے ہیں، جو ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، اور شیطان کی راہیں کس کے لیے کھلتی ہیں؟ وہ جو اللہ کی ہدایت نہیں چاہتا، وہ کچھ اور چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حبیطہ کو انڈرلائن کیجیے، کہ اگر وہ شرک کرتے البتہ ان سے ضائع ہو جاتے وہ جو عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی یہی لوگ جن کے درجات اللہ تعالیٰ نے بڑھائے ہیں اوپر، اگر کہیں یہ شرک میں مبتلا ہو جاتے تو ان کا سارا کیا دھرا برباد ہو جاتا۔ حابطہ کا مطلب ہے باطل ہو جانا، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے کوئی جانور زہریلی گھاس کھا کر پھول جاتا ہے اور پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے۔ تو یہ محتاط بندے بھی اگر یہ حرکت کرتے، اول تو انبیاء سے ایسی کوئی حرکت سرزد ہو نہیں سکتی، یعنی شرک والی، مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شرک کتنی کبیح چیز ہے، کہ انبیاء سے بڑھ کر اعمال کرنے والا کون ہوگا؟ اگر وہ بھی اس طرح کی کوئی حرکت کر جاتے تو وہ بھی ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو اسی بنیاد پر ان کو جو دی گئی سیادت تھی وہ بھی جاری نہ رہتی، اور یہ سیادت یعنی کون سی؟ کہ وہ ابراہیم یا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو وہ بھی ختم ہو جانی تھی، ویسے ہے تو صحیح ہے وہ بھی، لیکن وہ بھی ختم ہو جاتی۔ تو اہل عرب کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی یہی خواب دیکھ رہے ہو کہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے، اور تم بچ جاؤ گے تو تم حماقت میں مبتلا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام بھی شرک کرتے نا تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ اور سورہ نساء میں ہم نے یہ مضمون پڑھا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے،
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ معاف کر دے گا یا بخش دے گا جو بھی اس کے سوا ہوگا، جس کے لیے وہ چاہے گا۔ تو یہ وہی تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شرک ہی جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والا۔ سو تو اب یہ ہدایت کا سرچشمہ کون سا ہے؟ اب ہمارے لیے کون سا ہے، یا اب اہل مکہ کے لیے کون سا ہے؟ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام بھی گزر گئے، ان کے پہلے نوح علیہ السلام بھی گزر چکے ہیں، ان کی ذریت بھی نکل گئی ہے ساری، اب زمانہ کچھ اور لوگوں کا ہے۔ تو اب یہ ہدایت کا سرچشمہ کیا ہے؟ اب یہ قرآن ہے، اب یہ رسول ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری بات کریں تو قرآن ہے، اور پھر ان کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اب یہی ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ اور ایک چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے، وہ اصول کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، وہی اسلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جو تا قیام قیامت جاری رہے گا۔ تو یہاں پہ ہمیں ان آیات کو کی روشنی میں اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ آیات کہہ رہی ہیں کہ انبیاء جن کا اتنا اونچا مقام ہے، جن کے اعمال کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر وہ بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے؟ دیکھیں شرک کا ارتکاب صرف اللہ نے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ کتنے انٹینسٹی تک جاتے یا اس کا میگنیچیوڈ کیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو مجھے اپنے اندر پہ جھانکنے کی ضرورت ہے نا، کہ میں اگر اچھے اعمال کر رہی ہوں، اپنے فرائض کو ادا کر رہی ہوں، نفل کا اہتمام بھی کر رہی ہوں، صدقہ خیرات بھی کر رہی ہوں، کوشش کرتی ہوں اخلاق بھی میرے ٹھیک ہوں، لیکن جب مشکل آتی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میں کالا بکرا کسی مزار پہ ذبح کرتی ہوں یا کالا مرغا کہیں چڑھاتی ہوں؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ آیت اصلاح حال کے لیے کافی ہے، مزید کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 89۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ، یہی لوگ ہیں وہ جن کو ہم نے دی کتاب، حکمت اور نبوت، تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک حصہ یہ ہوگا آیت کا، فَإِن یکفر، پھر اگر کفر کرتے، بہا اس کا، پھر اگر کفر کرتے ہیں، بہا اس کا، ہا اولائی یہ لوگ، کون لوگ؟ اہل مکہ، فقط اس پہ لکھ لیجیے، فقط تو تحقیق، وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، تو تحقیق ہم نے اس کے ساتھ ایک قوم کو مقرر کر دیا ہے جو انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ہدایت حاصل کرنے کے سرچشمے کیا ہے؟ انبیاء ہیں، اور اس کے بعد کتابیں ہیں۔ تو انہی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا کیا؟ تین چیزیں عطا کی۔ نمبر 1 کتاب، نمبر 2 حکم، اور نمبر 3 نبوت۔ کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب ہوتی ہے شریعت یا قانون، لا جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو عطا ہوتا ہے، اور یہ انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے حکم۔ حکم سے مراد کیا ہے؟ صحیح فہم، اور اس صحیح فہم کی روشنی میں معاملات کا فیصلہ کرنا۔ یہ فہم جب پختہ ہو جاتا ہے انسان کا تو پھر حکمت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ حکمت کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کہ جب علم عمل میں ڈھل جائے تو اس کو حکمت کہتے ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی حکمت کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ علم عمل میں ڈھلا ہوا ہمیں ملتا ہے۔ تو تین چیزوں کا ذکر، دو چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا، کتاب کو جو لا ہے، اور حکم کیا ہے؟ فہم، صحیح فہم، اس کتاب کا صحیح فہم، تاکہ اس سے فیصلہ کیا جا سکے۔ تو کتاب اور حکم کا کنیکشن دیکھتے ہیں کہ کتاب یا شریعت یا لا یا قانون، کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد ہے زندگی کے معاملات میں رہنمائی حاصل کرنا۔ اور سورۃ المائدہ میں ہم نے بار بار یہ بات پڑھی کہ کتاب کیوں نازل کی جاتی ہے؟ تاکہ تم اس کے ساتھ اپنی زندگیوں کے فیصلے کرو۔ اگر تم اس کی پریکٹس کرتے رہو گے، یعنی اپنی زندگی کے فیصلے تم اس کتاب سے لیتے رہو گے، تو تم پختہ ہو جاؤ گے، تمہیں حکم آ جائے گا نا، فہم آ جائے گا، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس طریقے سے کسی بھی معاملے میں ہم نے رہنمائی لینی ہے۔ اور اگر کسی معاملے کا ڈائریکٹ حکم نہیں بھی تمہیں کتاب میں ملتا، تو اپنی پریکٹس اور فہم سے تم رہنمائی حاصل کر لو گے، جس کو استنباط کرنا کہتے ہیں، یا ڈیڈکٹ کرنا کہتے ہیں، یا اجتہاد کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کتاب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مگر اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو پھر یہ کیا رہ جائے گی؟ ایک ایمٹی ڈاکیومنٹ بن کے رہ جائے گی۔ اس لیے حکم یا حکمت بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے کتاب اللہ کی نعمت ہے، اسی طرح معاملہ فہمی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔